Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am here to discuss the action points of the Surah Al-Baqarah from starting. So let's start the class. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ameen ya rabbal alameen. Okay, so the first ayah of the Surah Al-Baqarah is Alif Lam Mim. Alif Lam Mim three words से मिलकर बना है Alif Lam and Mim. It is not Alam, it is Alif Lam Mim. We all know very well. And these are known as the हरूफ मुक़त्तआत, यानी कि क़ता करके पढ़े जाने वाले, अलग अलग पढ़े जाने वाले. ओके, एंड इनका मीनिंग जो है सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है. इसकी भी एक बहुत बड़ी हिकमत है कि जो सूरतों से पहले हरूफ मुक़त्तआत आते हैं, बट हियर वी आर डिस्कसिंग दी एक्शन पॉइंट, सो वी विल मूव ऑन. अगर लास्ट में 20 मिनट्स में से कुछ वक्त बचा सो इंशाअल्लाह ताला मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी. देन कम टू द नेक्स्ट वन. इट इज़ ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन. ज़ालिका ये, अल किताबु किताब, ला रैब नहीं कोई शक, फ़ीही इसमें, हुदन हिदायत है, लिल मुत्तक़ीन मुत्तक़ी लोगों के लिए. यानी कि ओके, सो बेसिकली एक तो यहाँ पे एक क्लियर प्रूफ हमें मिल रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है. ये ऐसी किताब है, अल्लाह का कलाम, ये कुरान ऐसी किताब है जिसमें डाउट की गुंजाइश ही नहीं. हो सकता है हमें बहुत सी चीज़ें समझ में ना आए, ये बिल्कुल क्लियर है कि हमें बहुत सारी चीज़ें वाकई समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुरान पर डाउट करें. ऑलवेज़ रिसाइट कुरान विद नो डाउट इन योर हार्ट और योर टंग, राइट. जब हम सारे शक व शुबहात दूर करके कुरान खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो फिर देखें कुरान पढ़ने का अलग ही मज़ा होता है. हादा कलाम रब्बी, रिमाइंड योर सेल्फ ऑन द डेली बेसिस. ये मेरे रब का कलाम है, सरासर हिदायत है, इसमें कोई शक नहीं है. ओके, एंड इसको दो तरह से पढ़ा जाता है. ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, यानी कि ये किताब जिसमें कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तक़ीन हिदायत है मुत्तक़ी लोगों के लिए. और दूसरा तरीका क्या होता है, सॉरी फर्स्ट में ये, दूसरा तरीका क्या होता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब, ये वो किताब जिसमें कोई शक नहीं, फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, इसमें मुत्तक़ी लोगों के लिए हिदायत है. राइट, दोनों तरीके से, क्योंकि बीच में यहाँ पे पॉज का भी साइन मिलता है हमें. राइट, सो अब कुरान में एक जगह आता है कुरान इज़ हुदल लिन्नास, बट हेयर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज सेइंग इन द स्टार्टिंग हुदल लिल मुत्तक़ीन. सो बात समझने की क्या है, हिदायत तो ये सबके लिए, क्योंकि कुरान तो सबके लिए एक्सेसिबल है, सबके लिए अवेलेबल है, बट हर कोई हिदायत पे तो नहीं है ना. हम देखें कुरान में कितने, और हम देखें दुनिया में कितने और मज़ाहिब पाए जाते हैं, सबको हिदायत पर तो नहीं है. और अब तो कुरान बहुत ज़्यादा ही एक्सेसिबल है, आपके एक क्लिक पर मिल जाता है, लेकिन फिर भी सबको हिदायत नहीं मिल रही है, फिर भी सब हिदायत से इतने दूर हैं. सो रीज़न इज़ हियर, हिदायत है मुत्तक़ी लोगों के लिए. So, if we really want the guidance from the Quran, we must be muttaqi. Action points में हमें क्या लिखना है, we must be muttaqi, the God fearing, the Allah fearing. और वो हमने कहाँ से सीखा, अभी हमने कल ही तो सीखा है. मालिकी यौमिद्दीन में हमने सीखा कि वही लोग, मालिकी यौमिद्दीन से हमने सीखा कि हम क़यामत के दिन अकाउंटेबल होंगे अपनी हर डीड के लिए, लिहाजा हमें जो है सोच समझ के हर काम करना चाहिए. ये बात हमें गॉड फियरिंग बनाती है, ये बात हमें मुत्तकी बनाती है. सो जब हम मुत्तकी होंगे फिर क्या होगा, इस किताब में हमारे लिए रहनुमाई हमें साफ साफ नज़र आ जाएगी. है तो सही लेकिन नज़र नहीं आती, क्योंकि हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर मुत्तकी होने का फैक्टर मौजूद नहीं है. हमें मुत्तकी बनना है, हमें गॉड फियरिंग बनना है, हमें अल्लाह फियरिंग बनना है. कभी भी हमारा दिल डर से खाली ना हो, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है और हमें फ़ौरन अल्लाह के हुजूर पेश होना है. एंड ही इज़ मालिक यौमिद्दीन, मलिक यौमिद्दीन. ओके, नाउ द थर्ड आया ऑफ द सूरा बकरा इज़, मिल गया इसका एक्शन पॉइंट कि वी हैव टू बी गॉड फियरिंग एंड इन फैक्ट रिसाइट, ponder, learn or teach the Quran with no doubt in your heart. Got it? Okay. Now move to the third ayah. वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम युक़िनून.
Okay then, this is quite long ayah. So let me show you here in this with translation. Here you can see. Okay, no problem. Let me write it for you. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ایکشن پوائنٹس. سب سے پہلے کیا؟ ایمان بالغیب. بلیو ان انسین. اس کا جو سب سے بڑا سپورٹ سسٹم، انسین میں کیا کیا آ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، ڈیتھ، آخرت، جنت، دوزخ، وہ سب انسین میں آتا ہے. ٹھیک ہے، بٹ ہم بینگ اے مسلم ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ایک دن آنے والا ہے، ٹھیک ہے، آخرت کا، اور اللہ بھی حق ہے، اللہ کے فرشتے بھی حق ہیں، جنت دوزخ بھی حق ہے، موت بھی حق ہے، آخرت بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، رائٹ. تو ہمیں یہ سب یاد ہونا چاہیے. اور ایمان بالغیب کا ایک جو بہت پازیٹیو اسپیکٹ ہوتا ہے لائف میں، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب اسباب سارے بگڑ جائیں، اسباب سارے بگڑ جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ کام ہوگا ہی نہیں، تب جو بلیو ان انسین ہوتا ہے نا، وہ ایکشن میں آتا ہے، وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ آپ کی ول پاور کو انکریز کرتا ہے، وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، ہمت دیتا ہے، ڈپریشن سے روکتا ہے کہ نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے، کرنے والے ہم نہیں ہیں، کرنے والا کوئی اور ہے. اسباب تو ایک نظر آنے والی چیز ہے، بٹ بلیو ان انسین، بلیو ان غیب. ٹھیک، مسبب الاسباب، اللہ لکھنے والا ہے ان سب چیزوں کا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آلریڈی لکھا ہوا ہے. تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں انہی کے اوپر نہ فیصلے ہو جاتے ہیں، نہ ہمیں ہمت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بلیو ان انسین. اور پھر یہ کہ جو بلیو ان انسین رکھتا ہے وہ اکیلے میں بھی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اکیلے میں بھی گناہ نہیں کرنا، اور اگر آپ سے ہوتے ہیں تو اللہ سے ہیلپ مانگنی ہے تاکہ آگے سے نہ ہو. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم نے ابھی یہی تو سیکھا ہے سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم. جب اللہ خود یہ سکھا رہے ہیں تو آپ کیا اللہ سے مانگیں گے اور اللہ آپ کو پھر بھی گناہوں میں چھوڑ دیں گے؟ ایسا ہو جائے گا؟ ناٹ پاسبل. اوکے، سو پلیز ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان گناہوں سے، مشکلات سے نکال لے جائیں گے. اینڈ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا ہوتا ہے، نماز اسٹیبلش کرنا کیا ہوتا ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھنا. ٹھیک ہے، اول وقت نماز پڑھنا جب ان کا ٹائم ہے، اور ان کے صحیح طریقے سے پڑھنا، یعنی کہ جو اس کا ظاہری بھی اور باطنی بھی. ٹھیک ہے، ظاہری کیا کہ ہم اچھے سے وضو کریں، انٹینشن بنائیں، پورا پریپیئر ہوں، ہمارے کپڑے پاک ہوں، ٹھیک ہے، ہماری انٹینشن بھی کلین ہو، پھر ہم نماز کے لیے جائیں اور ٹائم سے پہنچیں. ٹھیک، اور انٹرنلی کیا، یعنی باطن یہ کہ ہم ٹوٹل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا حکم ہے ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، نماز کو قائم کرنا لائف کو ڈسپلن کرتا ہے، لائف ڈسپلن. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی آپ دیکھیں ڈیلی روٹین جو ہوتا ہے وہ نماز کے گرد گھومتا ہے. اسپریچول اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے. نماز پڑھنا آپ کو اسپریچول اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے. کبھی آپ اکیلے پڑھ جائیں تو فوراً نماز کو کھڑے ہو جائیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. سو موو اینی ویئر. نمازوں جو فرض ہیں ان میں تو چھوڑنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو پڑھنی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کریں. اگر آپ پہ کوئی مشکل آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں کہ نماز کی طرف رجوع کریں تاکہ آپ کی وہ مشکل دور ہو جائے. دل ٹھہر جاتا ہے. آدھے سے زیادہ پرابلم جو ہوتی ہیں وہ ہمارے دل میں ہوتی ہیں. ہمارے ٹینشن جو ایک چھوٹی سی ہوتی ہے وہ دل میں پہاڑ بن جاتی ہے ٹینشن. اس لیے نماز کو جیسے ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ہدایت دینے والا ہے، کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، اور دنیا عارضی چیز ہے، اصلی یہ ہے، رائٹ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا.
pending from the provision given by Allah. ٹھیک، یعنی کہ جو بھی رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. ٹرسٹ می، اللہ کا پرومس ہے قرآن میں کہ دینے سے کبھی گھٹتا نہیں ہے. نالج میں ہم نے یہ بات ریئل لائف میں ایکسپیریمنٹ کری ہے کہ نالج دینے سے بڑھتی ہے، بٹ کچھ لوگ نالج میں بھی بخل کرتے ہیں کہ اگر میں اس کو سارا کچھ بتا دوں گی تو وہ شاید میرے اسٹیج پر آ کر کھڑی ہو جائے گی. نو، اس کا آپ کو ریوارڈ ملے گا. اگر بالفرض وہ آپ کے اسٹیج پہ آ کے کھڑی بھی ہو جاتی ہے تو بھی اس کا ریوارڈ تو آپ کو ملے گا نا. اللہ کے یہاں تو سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ٹھیک، تو اور رزق کیا ہوتا ہے، پروویژن کیا ہوتا ہے؟ نالج ہوتی ہے، فوڈ، واٹر، شیلٹر، کلوتھس، اور جتنے بھی اسپریچول چیزیں ہیں جس میں ٹرانکولیٹی وغیرہ ہوتی ہے، ریلیکس. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہیلتھ وغیرہ. ٹھیک، سو اب کیا جا رہا ہے، بہت سی چیزیں اس میں ہم خرچ کر سکتے ہیں، بہت سی نہیں ہیں جو خرچ کی جا سکیں. سو ہم ڈیلی بیسس پہ نالج تو خرچ کر سکتے ہیں نا، ہم ڈیلی بیسس پہ فوڈ تو خرچ کر سکتے ہیں نا. دن میں آپ کوشش کریں کہ ایک تو جو ضرورت مند ہیں ان لوگوں کو ڈھونڈ کر دیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے آس پاس یہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، دیٹس ویل اینڈ گڈ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ رات کے لیے ڈنر کے لیے نیا تازہ کھانا بناؤ گے. ٹھیک ہے، تو جو دوپہر کا ہے وہ اپنی میڈ کو دے دیں یا کسی ضرورت مند کو دے دیں، ڈھونڈ کے دے دیں. ٹھیک ہے، یا باسی جو رکھا ہے وہ اینیملس کو دے دیں. آپ کو کوئی نہیں ملتا بالفرض کہ آپ کے گھر ماحول ایسا نہیں ہے آپ کی سوسائٹی کا کہ آپ گھر سے باہر نکلیں ڈھونڈیں، اٹ از انسیف. اینیملس تو ہے نا، اینیملس کو دے دیں. ٹھیک، کبوتروں کو دانہ ڈال دیں، پرندوں کو دانہ ڈال دیں، کسی کتے کو روٹی ڈال دیں. رائٹ، اس طرح بہانے ڈھونڈیں آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے. کیونکہ رزق اللہ نے کتنی پیاری بات کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وہ اللہ آپ سے آپ کا رزق نہیں مانگ رہے ہیں کیونکہ آپ کا کچھ ہے ہی نہیں، بیسیکلی ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. یہ اللہ نے دیا ہے، جو ہمارے پاس گھر ہے، کھانا ہے، فیملی ہے، جتنا کچھ جو ہے وہ سب اللہ کا ہے ایکچولی. پھر بھی ہم دینے میں بخل کرتے ہیں. جس کا ہے اس کو دینے میں کیا بخل، رائٹ. اور ایک چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی تک کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ نہ خرچ کرو جو پسندیدہ ہے، جو محبوب چیز ہے تمہاری. مہنگی نہیں کہا، اللہ کی ڈیمانڈس کتنی ایزی ہے ہم سے. مہنگی چیز نہیں بولا، محبوب چیز قربان کر دو. ٹھیک، تو اب آپ کمپیریزن کریں کہ جو چیز ہم اپنے میڈ کو دیتے ہیں اور جو ہم اپنے ریلیٹیوز کو دیتے ہیں اس میں کتنا ڈفرینس ہوتا ہے. ایک بار سوچیں کہ جو ڈریس آپ اپنے میڈ کے ہاتھ میں رکھ رہی ہیں وہ اس میڈ کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے دربار میں پہنچ رہے ہیں. ہم اللہ کے دربار میں کتنی خراب، کتنی گھسی پٹی اور بیکار چیز دے رہے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے. یہی تو کفار مکہ، مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے تھے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ. کیونکہ ان کے لیے بیٹیاں حقیر چیز تھی، وہ جو حقیر سمجھتے تھے وہ اللہ کی طرف نسبت کر دیتے تھے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ وی ہیو ٹو لک ایٹ دیٹ. ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک، ہمیں کسی بھی طرح ان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے راستے پہ چلنا ہے. دیٹس اٹ. کوئی اور راستہ کدھر جاتا ہے پھر سمجھ لیجیے وہ جنت کو نہیں جاتا. ٹھیک، کسی کو پانی پلا دیں. گرمیوں کا موسم ہو تو اپنے چھت پہ یا صحن میں یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ پرندوں کے لیے آپ پانی رکھ دیں، وہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا. ٹھیک، کسی کو پانی پلا دیں اور کسی کو کپڑے دے دیں. شیلٹر اف یو کین گیو. شیلٹر میں نے اس لیے اگنور کرا کیونکہ جس گھر میں آپ رہتے ہوتے ہیں آپ اجنبی کو نہیں ظاہر آنے دیتے، مگر اگر آپ کسی طرح سے شیلٹر پرووائڈ کر سکتے ہیں، جیسے کوئی فیملی ہے رینٹ نہیں پے کر سکتی نا، آپ صاحب حیثیت ہیں تو ان کا رینٹ پے کر دیں، ان کو شیلٹر دلا دیں. رائٹ. اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے کپڑے کی بات، جو ہم نے میڈ کا بھی ایگزامپل لیا ہے، تو کپڑے جو ہے جب آپ کسی کو دیا کریں اپنے پرانے کپڑے، اس کے سٹونز مت نکال لیا کریں، اس کی لیسز مت نکال لیا کریں کہ یہ لیس بہت اچھی ہے میں کسی دوسرے دوپٹے پر لگا لوں گی. نو، آپ دیجیے، اللہ اور دے گا. کہ آپ کو پسند آئے گی یہ چیز، کیونکہ وہ جب وہ نکلتی ہے نا لیس تو پتہ چلتا ہے، لینے والے کا دل ٹوٹتا ہے، لیکن اس کی مجبوریاں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ لے لیتا ہے، اپنی رسپیکٹ کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا. ایک بار اس درد کو محسوس کر کے دیکھیے. سو اس لیے کلوتھس اچھے دیں. ٹھیک ہے، اور جو آپ نہیں پہنتے ہیں، جو آپ کے 2 مہینے سے آپ کی الماری میں پڑے ہیں،
انہیں نکال دیں کہ آپ نے 2 مہینے ان کے بغیر چلا لیا، مطلب آپ چلا لیں گے، آپ دیجیے اللہ اور دیں گے آپ کو، ٹھیک. اور 2 مہینے تو بہت تھوڑا، میں نے بولا سال سال ہمارے کبرڈز میں کپڑے رکھے رہتے ہیں اور ہم دیتے نہیں ہیں. تو دینے والا دل دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو. پھر اسپریچول ٹرانکولیٹی، آپ ٹرانکولیٹی اللہ تعالیٰ سے مانگیں ریلیکس، تو کسی اور کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر دیا کریں، کسی کو مسکرا کر دیکھ لیا کریں، جسے کسی نے جھڑکا ہو، کوئی لوور کلاس شخص ہو، کوئی واچ مین ہو، کوئی کسی لوور پوسٹ، دنیا کہتی ہے لوور پوسٹ، اللہ نے ہر حلال کام کو آنر کیا ہے، تو اس شخص کو اگر آپ مسکرا کر بات کر لیں گے تو اس کا دل بڑا ہو جائے گا. اور ہیلتھ، اگر آپ ہیلدی ہیں، ہیلدی نہیں ہیں تو اللہ سے ہیلتھ مانگیں، اور اگر آپ ہیلدی ہیں تو کسی اور کی خدمت کر دیا کریں، ٹھیک، خدمت کر دیا کریں، وہ آپ کا اللہ تعالیٰ. اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے کرنی ہے، یہ لسٹ بہت چھوٹی ہے، لسٹ بہت، ویسے ایکچولی اس کی لسٹ بہت بڑی ہے جو کہ آپ پرسنلی خود بنائیے، کیونکہ آپ کے سرکمسٹانسز آپ کو معلوم ہے، رائٹ. تو یہ ساری چیزیں، کسی کو کھانا اس لیے نہیں کھلانا ہے کہ وہ بھوکا ہے، کسی کو کھانا اس لیے کھلانا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اوکے، کیونکہ اس کی بھوک آپ کے کھانے سے نہیں مٹے گی، اللہ کے حکم سے مٹے گی، ٹھیک ہے. سو آپ نے اتنا ریوارڈ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کھانا کھلانے کا، سو میں کھلا رہی ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی. ناؤ والذین، اور لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں یا رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، من قبلکا آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. سو ناؤ اس میں کتنے ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. اچھا یہی اسی کے آگے کنٹینیوشن ہے. یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے کتاب؟ متقی لوگوں کے لیے. متقی کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں. بما انزلہ الیکا، متقی کون ہوتے ہیں؟ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کیا نازل کیا گیا؟ جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لانے والے متقی ہوتے ہیں. اور جو آپ سے پہلے نازل کیا، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے. آپ سے پہلے کیا نازل کیا گیا؟ جو اور نبیوں پر کتابیں نازل کی گئیں، جیسے گاسپل، جیسے تورا، رائٹ، بائبل اینڈ گاسپل، تورات اور انجیل، رائٹ. سو اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، رائٹ. حالانکہ وہ چینج ہو گئی ہیں، ان کے اندر کے جو مٹیریل تھا، جو انفارمیشن تھی، وہ سب چینج کر دیا گیا ہے. وہ سب اس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ قرآن ہے کہ لائف کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے ہمیں تورات کی ضرورت نہیں ہے. بٹ ہمیں ماننا کیا ہے؟ یس، کہ وہ تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، اللہ کی طرف سے آئی کتاب ہے، ٹھیک. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کون ہوتے ہیں متقی؟ ایمان لانے والے قرآن پر اور اس سے پہلے والی کتابوں پر اور آخرت پہ یقین رکھنے والے. سو ایکشن پوائنٹس میں ہمارے پاس کیا ملتا ہے ہمیں؟ always believe in قرآن. آپ کسی بھی سرکمسٹانس میں پھنس گئے، ٹھیک، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آئی ہیو قرآن، ٹھیک ہے. قرآن ایک تو یہ پتہ، یہ ہمیشہ یقین رکھنا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو اگین اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہدایت نہیں بن سکتی. ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، شک کی والی یہ کتاب ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے ابھی جانا، ٹھیک. آلویز بلیو ان قرآن، اٹ ول ہیلپ یو ان یور ٹف ٹائم. قرآن قیامت کے دن یا تو آپ کے حق میں حجت ہوگا، آپ کے حق، آپ کی سائڈ سے لڑائی کرے گا، یا پھر آپ کے اگینسٹ لڑائی کرے گا. قرآن قیامت کے دن سامنے آئے گا ضرور. اور سب اتنی بیوٹیفل بات قرآن کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس آئے گا اور کہے گا تو دنیا میں ہر تجارت چھوڑ کے میرے پاس آتا تھا، آج میں ہر تاجر کو چھوڑ کے تیرے پاس آیا ہوں. جب ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، اولو العزم رسول، وہ کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، یا اللہ میری جان نفسی. اس وقت کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو کون؟ قرآن. جو اس وقت ساتھ کھڑا ہوگا اس کے ساتھ آپ اس وقت رہیے. اس وقت جب آپ کی اور اس کی بانڈنگ ہوگی تبھی وہاں پر پہچان ہوگی، رائٹ. سو قرآن کے ساتھ بانڈنگ بنانی ہے. بلیو ان قرآن، اسپینڈ ٹائم وتھ قرآن، اوکے. اینڈ بلیو ان دی پریویس بکس آلسو، رائٹ، کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. وہ لوگ بھٹک گئے، اچھا ہمیں یاد کیوں رکھنا ہے کہ وہ سب کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھیں ہیں؟ بلکہ
کیونکہ ہم دیکھیں ان کے پاس کتاب بھی تھی، ان کے پاس رسول بھی تھے، لیکن ہدایت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مانی نہیں نا، نہ رسول کی نہ کتاب میں جو لکھا تھا اس کو مانا. سو اس لیے ماننے والے بنے. ہم اسکول میں کہتے ہیں نا اسٹوڈنٹ سے اچھے بچے بنو، بات ماننے والے بنو. سو یہ ہمیں خود پہ بھی اپلائی کرنا چاہیے کہ ذرا بات ماننے والے ہم لوگ بن جائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سہل ہو جائے. ایمان کا اسٹرانگ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر مشکلات نہیں آئیں گی شاید پہلے سے بھی زیادہ آئیں گی، بٹ پھر ہم جس کا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں. ایمان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسے اللہ پر ایمان ہے، کہ اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، یعنی آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے. رائٹ. سو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں انہیں پتہ ہوگا اگین کہ ہمیں جو ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہاں ہم مزے کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، یہاں ہمیں بھیجا گیا ہے فار اے پرپس. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں دنیا میں آنے کا ایک پرپس ہے، مزے کرنے، بیکار ہونے یوں ہی نہیں آ گئے ہم. ٹھیک ہے، یہ کوئی ڈارون کی تھیوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے آئے ہیں. ٹھیک. سو بلیو ان آخرہ. اچھا، بلیو ان آخرہ کے بہت سارے فوائد ہیں. وہ کیا ہیں؟ جب آپ کو کوئی غم توڑ دے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا تو اینڈ ہو ہی جانا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک. ایک تو یہ بہت تسلی دیتے ہیں. ہاں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے حالات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اینڈ لیس ہے. تو آخرت پہ یقین رکھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ، ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کتنے بھی مشکل حالات آ جائیں بہرحال یہ ختم ہو جانا ہے. ایک اور جہان آباد ہے جہاں کے ہم پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں گے. ٹھیک. تو وہاں کی فکر کرنی ہے، وہاں پہ اچھا گھر بنانا ہے. اگر آپ کو یہاں سے کہیں شفٹ کرنا پڑے سو یو مسٹ بی ویری کیئرفل اباؤٹ یور لگیج، یور ہوم اینڈ ایوری تھنگ. آپ کہاں رہو گے، کیسے رہو گے، وہ سب کی تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے نا، تو تیاری کرنی ہے. اور دوسری بات، ایک تو یہ غم میں سپورٹ کرتا ہے آخرت کا یقین، اور نیکسٹ یہ کہ آپ کو بہکنے سے بھی روکتا ہے، آپ کو گناہوں میں پڑنے سے بھی روکتا ہے آخرت کا یقین، کہ میں جو بھی کر رہی ہوں مجھے اس کا جواب دینا ہے. سو میں ایسے ہی نہ ہو جائے کہ میں کچھ بھی کرتے پھروں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مر کے مٹی ہو جانا ہے. نو، اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا، پھر جنت ہے، جہنم ہے، پھر صراط ہے. اتنے سارے لیولز کراس کر رہے ہیں، صرف ایک لیول کی بات نہیں ہے، صرف دنیا کی بات نہیں ہے. جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے اس کو قرآن کے ساتھ الگ ہی کنیکشن ہوتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے it will be the only friend of mine on the day of judgment. رائٹ. اور قرآن ایسا جھگڑنے والا ہے جس کا جھگڑا قبول کیا جائے گا. سوچیں قرآن آپ کے بہاف پر لڑ رہا ہے، کتنا مزہ آئے گا نا، کتنی خوشی ہوگی. ایسا لگے گا کوئی سپورٹ ہے، کوئی سپورٹ سسٹم ہمارے ساتھ ہے. اوکے. سو قرآن سے کنیکشن، آخرت کا یقین، اور دنیا سے دل نہیں لگانا. آخرت کا یقین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دنیا سے دل نہیں لگانا. ٹھیک. کیونکہ جب ہمیں کوئی سکسیس ملتی ہے تو ہم اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بس یہی سب کچھ ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ختم ہو جانی ہے. جب آپ کو کسی خوشی کے وقت بھی یہ دھیان ہوگا نا کہ یہ ختم ہو جانی ہے، تو ابھی بھی آپ کو آپ کے ایموشنز کنٹرول میں رہیں گے، ورنہ تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. جب اس سے خوشی ملتی ہے اور پھر چھن جاتی ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے. سو ہمیں یہ پاگل ہونے سے بھی بچائے گا، دنیا میں کھونے سے بھی بچائے گا. رائٹ. سو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. نیکسٹ ہے آیا نمبر 4، آیا نمبر 5، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ہم میں سے کون ہے جو پراسپیرٹی نہیں چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو فلاح نہیں چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو سکسیس نہیں چاہتا؟ سو سکسیس کی ہمیں مل گئی، کنگریچولیشنس. رائٹ. ہدایت، ہم ہدایت مانگ رہے تھے نا ابھی، کل تک ہم نے ہدایت مانگی ہے نا، آج بھی الحمدللہ. چلیے، تو ایسے لوگ جو یہ سارے کام کرتے ہیں، کون سے کام؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اینڈ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. رائٹ. غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبی پر جو ہوئی ان پر بھی اور جو ان سے پہلے ہوئی ان پر بھی، اور آخرت پہ یقین رکھنا. سو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ کوالٹیز جن میں ہوتی ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ مفلحون ہیں.
وہ فلاح پائے ہوئے، فلاح پانے والے لوگ ہیں. سکسیسفل، پراسپیرٹی پانے والے لوگ ہیں. If you want to be successful, then please adapt these habits in your life so that you can be successful. Congratulations to get the key of the success, to unlock the key of the success. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.